बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज़ाद डिजिटल मीडिया की नई सीरीज़ आज़ाद सोच में आप तमाम देखने वालों को वेलकम करते हैं। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में 3 बड़ी अहम खबरें और उन खबरों की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इब्तदाइया पॉडकास्ट का लंबा नहीं करेंगे, डायरेक्टली हसनात मलिक साहब पे आएंगे और हसनात मलिक साहब से सवाल करेंगे कि आज तो फिर इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीरी तौर पर बिलावास्ता तौर पे इमरान खान के लिए और पार्टी के लिए फिर एनआरओ तो मांग लिया हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से। आप ये कह रहे थे मलिक साहब के 2 सत्रें लिख के देंगे। 2 सत्रें क्या, एनआरओ के लिए उन्होंने 3 सफ़ात लिख के हुकूमती कमेटी के सपोर्ट कर दिए कि हमें आप जो है वो एनआरओ दे दें, साथ में जुडिशल कमीशन भी बना दें। खान साहब की रिहाई पे बड़ा जोर है। देखिए, खान साहब की रिहाई पे तो हुकूमत का भी जोर होगा और फैसला साज भी चाहेंगे कि इमरान खान जाएं बनी गाला, ये आप छोड़ दें। और इमरान खान क्या जाना चाह रहे हैं? इमरान खान छोड़ूंगा नहीं, मैं आपसे पूछूंगा क्यों फैसला साज क्यों चाहते हैं कि इमरान खान को छोड़ा जाए। सियासी जो कैदी हैं ना, उनकी रिहाई एक जेन्युइन मुतालबा है, जेन्युइन इशू है। ये एनआरओ के साथ नहीं जुड़, उमर चीमा, यास्मीन राशिद इनको करें। और ये मेरा ख्याल है कि उमर सरफराज चीमा, जी उमर, मुझे लगता है ये है कि जो परसों बाद मुलाकात हुई आर्मी चीफ और चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर की, उसके बाद को बर्फ़ पिघली इस तरह है कि एग्रेशन कम हुआ। आज कहा गया कि मिनिस्टर गौर भी थे मीटिंग में। तो असल तो जब पीटीआई वालों से बात की जाए तो वो कहते हैं अली अमीन ही बातचीत कर रहे हैं, अली अमीन ही कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि 26 नवंबर की और 9 मई की जो जुडिशल कमीशन है, अब देखना है हुकूमत बाल अब हुकूमत के कोर्ट में है कि क्या कमीशन बनाए जाते हैं या नहीं, ये अब देखना है। इस पे सारा डिपेंड है। और मेरे ख्याल में कल क्या जजमेंट आएगा या नहीं, या फिर मुलतवी हो जाएगा। क्योंकि जजमेंट कल अगर मुलतवी होता है तो कुछ लोगों की राय है कि 1 महीना जजमेंट रिजर्व करने के बाद क्या दोबारा ज़्यादा आर्गूमेंट होंगे, या दोबारा, या कल फैसला नहीं होता तो क्या फिर जजमेंट रिजर्व रखा जा सकता है या नहीं। कल जो है मैं फिर वही कहूँगा कि सस्पेंस ये नहीं है कि इमरान खान को सज़ा होती है या नहीं, सस्पेंस ये है कि क्या बुशरा बीबी को सज़ा होती है कि नहीं, बुशरा बीबी जेल जाएंगी या नहीं, ये मामला है। तो वैसे मेरी इत्तला के मुताबिक कल फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने फिर बात की इमरान खान साहब से, और उन्होंने कहा जी कि टेम्परेचर जो है वो इसको जो है वो हमें कूल डाउन करना चाहिए, कम करना चाहिए टुवर्ड एस्टैब्लिशमेंट। इसका फ़ायदा नून लीग को मिल रहा है, मौजूदा दूसरी जमातों को मिल रहा है। तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अग्रेशन सब कुछ तो उधर से आ रहा है, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। लेकिन हसनात मलिक साहब, आप ये नहीं देखते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई इमरान खान गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। एक लम्हे के बाद दूसरे लम्हे में उनका रंग क्या होता है, ये भी तो आपके सामने है, मेरे सामने है। आज बानी पीटीआई इमरान खान, बैरिस्टर गौहर की जो आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई है, जनरल आसिम मुनीर से जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग को खुशाइंद करार दे रहे हैं। लेकिन पीछे खान साहब के बयानात निकाल के देखें, हमूदुर रहमान के कमीशन का तज़किरा इमरान खान साहब अपने बयानात में करते हैं, और उसके साथ साथ माजी के डिक्टेटर्स के इमरान खान नाम लेते हैं और मवाजना करते हैं मौजूदा रजीम के साथ, मौजूदा आर्मी चीफ के साथ, और फिर कहते हैं कि ये तो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था, इसने हमारे खिलाफ ये कर दिया, ये एस्टेब्लिशमेंट हमें क्रश करना चाहती है। तो ये भी तो देखें ना कि जिस पार्टी का एक स्टांस ही नहीं, हर लम्हे, हर गुजरते लम्हे के बाद उनका नया स्टांस आता है। आज मुलाकात हुई है तो फिर तो मुझे लगता है कि आइंदा चंद दिन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहेगी, जो पहले भी शायद एक मरतबा कहा था कि आर्मी चीफ जो है वो कौम का बाप होता है। पिछले दिनों जो स्टेटमेंट दिए गए फिर वो कहाँ पे लेके जाएंगे। अब ये रिटर्न मुतालबा तो है ना, आप देखें बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ा वजाहत के साथ, बड़े साफ अल्फाज के साथ लिखा गया कि इमरान खान की जमानत हो, इमरान खान की सजा सस्पेंड करनी हो, कोई भी मामला है इमरान खान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का, जमानत का, सजा की सस्पेंशन का, हुकूमत उसकी मुखालफत ना करे। तो ये क्या, ये लिख कर एनआरओ नहीं मांगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो अपने दौरे हुकूमत में इमरान खान से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा से सवाल होता था, वो जनाब आपकी गवर्नेंस अच्छी नहीं है, जनाब महंगाई ऊपर जा रही है, जनाब आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, जनाब इमरान खान साहब आप अपने वादे पूरे नहीं कर रहे। तो खान साहब का जवाब क्या होता था? सवाल क्या हो रहा है, खान साहब का जवाब होता था इनको एनआरओ नहीं दूंगा।
نہیں این آر او اب جو این آر او نہ دینے والی بات کرتا تھا آج تحریری طور پہ اس نے این آر او مانگ لیا. دیکھیں یہ اب نیریٹو بکنے والا نہیں ہے, یہ بات بکنے والی نہیں ہے. نہیں یہ بکنے والا. اچھا یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے. جو سچ ہے نا وہ ہمارے آج کل جو حالات چل رہے ہیں نا, جو دور چل رہا ہے, سچ جب تک پہنچتا ہے نا جھوٹ پرویل کر چکا ہوتا ہے, جبکہ یہ فیکچوئل باتیں ہیں. آپ لکھے ہوئے این آر او کو کیسے جٹا سکتے ہیں؟ 3 صفحات کا حکومت کی ریٹ تھی کہ جی جو مطالبے وہ زبانی کر رہے تھے وہ کاغذ میں لکھ دیں. حکومت نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ این آر او مانگ لیں. این آر او کس چیز کا؟ این آر او کوئی اربوں روپے کے کرپشن کے کیس ہے عمران خان پہ, جو اس نے کہا کہ جی مجھے 190 ملین پاؤنڈ کیس کہاں لکھا ہے؟ عمران خان تو کہہ رہا ہے سزا دو مجھے, 2 ججمنٹ دو, ہمت پکڑو. جناب اسناد ملک صاحب پتہ نہیں آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, ایک طرف کہتے ہیں کہ سزا سنائیں گے تو تلخی ہماری بڑھ جائے گی, سزا سنائیں گے تو ہمارے لہجے ترک ہو جائیں گے. عدالت کا کیا کام ہے؟ دوسری طرف کہتے ہیں عمران خان صاحب فیصلہ سنائیں, نہیں اور پھر دھمکیاں بھی لگائی جاتی ہیں کہ یہ فیصلہ سنا کے دکھائیں. ان میں ہمت ہی نہیں فیصلہ سنانے کی. اسلام آباد یہ تو ججز کو دھمکیاں لگا رہے ہیں, اسلام آباد عدالتی نظام کو دھمکیاں لگا رہے ہیں. دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ججمنٹ اس بنیاد پہ ہی سسپینڈ ہو سکتی ہے کہ 3 دفعہ جائی صاحب نے ججمنٹ کا کہا کہ جی اناؤنس کر رہا ہوں, پھر ڈیلے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن اب تو بہت ساری چیزیں اس فیصلے کی تاخیر کے حوالے سے اب کچھ چیزیں ریکارڈ پہ بھی آ چکی ہیں. جی جی جج صاحب ٹریننگ پہ گئے ہوئے تھے, پہلی مرتبہ فیصلہ مؤخر ہوا, دوسری مرتبہ مؤخر ہوا, چھٹیوں پہ تھے, ٹریننگ پہ تھے, اس وجہ سے مؤخر نہیں ہو سکا. تیسری مرتبہ جب فیصلہ مؤخر ہوا اور کل کی جو تاریخ 17 جنوری کی دی گئی ہے, پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ شاید فیصلہ آتا ہے نہیں آتا, آپ کو ڈاؤٹ ہے, لیکن ایک فیصلہ اسناد ملک صاحب کل آئے گا. ایک فیصلہ کل آئے گا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمعے کے دن کچھ بڑا بھی ہو سکتا ہے, اور وہ ہے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس, جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز لگانے کا فیصلہ ہونا ہے. باقی جو آخری جو تاریخ ہوئی ہے, آخری جو تاریخ پڑی ہے فیصلہ سنانے کی, عمران خان صاحب نہ خود آیا ڈیالہ جیل سے, نہ ان کے وکیل آئے, بشا بی بی صاحبہ بھی نہیں آئی, تو جج صاحب نے فیصلے کی نئی تاریخ دے دی. بس کریں جی, پہلے سپریم کورٹ میں کتنے ججمنٹ میں پہلے جو عمران خان کو سزائیں ہوئی ان میں کیا عمران خان موجود ہوتے تھے؟ جناب 1 2 3 کیسز میں ہوئی ہے نا, اور وہ جو ہمایوں دلاور صاحب نے سزا دی تھی اس میں عمران خان تھے. میں یہی بات کرنے لگا ہوں, اسناد ملک صاحب اسی بات پہ آنے لگا تھا کہ اگر وہ ہمایوں دلاور والا فیصلہ عمران خان کی عدم موجودگی میں سنایا تھا تو تب کہا گیا تھا کہ دیکھیں جی عمران خان کی عدم موجودگی میں یہ فیصلہ سنا دیا گیا. اب بھی اگر عدم موجودگی میں ہوتا تب بھی انہوں نے یہی بات کرنی تھی. اب کل آ رہا ہے, کل فیصلہ آئے نہ آئے دوسرا فیصلہ آ جائے گا. جو بڑا فیصلہ ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا فیصلہ ضرور ہو جائے گا. اس کا اس کے ساتھ کیا لنک ہے؟ میں نے تو نہیں کہا کہ لنک ہے. دیکھیں وہ میں نے لنک کا تو کہا نہیں. سپریم کورٹ میں کیا ہوا, آپ اپنی خبر بتائیں. سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ صاحب نے آج خط نما ایک اور آرڈر جاری کر دیا. دیکھیں اب اختیار تو یا فرید صاحب والی جو کمیٹی ہے ججز کمیٹی کا, اس کا اختیار ہے نا کہ وہ بینچ بنائے. یہ منصور علی شاہ صاحب کیسے آرڈر کر سکتے ہیں کہ پچھلا بینچ بحال کریں, عرفان سعادت خان کو اس بینچ میں شامل, سن لیں عرفان سعادت خان کو بینچ میں شامل کریں. پہلے منصور علی شاہ صاحب خط لکھا کرتے تھے کہ کمیٹی میں منیب اختر کو واپس لایا جائے. اب منصور علی شاہ صاحب نے کورٹ آرڈر جاری کر دیا ہے کہ بینچ میں جسٹس عرفان سعادت خان کو شامل کیا جائے. مجھے بتائیں کہ بینچ بنانے کا اختیار تو آئینی طور پہ اب 3 رکنی کمیٹی کا ہے. بینچ کیسے آرڈر کر سکتا ہے؟ کیا منصور علی شاہ صاحب بینچ میں بیٹھ کے ماسٹر آف روسٹر بن گئے ہیں؟ دیکھیں جو کسٹم لا کا کیس, جو وائری چیلنج تھی, جو وہ ٹیک اپ کیا ہوا تھا بینچ نے, وہ اس بینچ اس جج نیچے جو ججمنٹ انڈر چیلنج ہے وہ جسٹس عقیل عباسی کی لکھی ہوئی ہے. اب آج کل سے یہ خبریں تھیں کہ جی کیا یہ جو بینچ میں تبدیلی ہوئی یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ کمیٹی کا اس میں رول ہے, یا افریدی صاحب کا یا امین الدین خان صاحب کا رول ہے. اچھا میں نے اس پہ تھوڑی ریسرچ کی. روسٹر میں نے دیکھا ہے 8 تاریخ جو روسٹر جاری ہوا ہے 8 جنوری کو, اس میں یہ تھا کہ پہلے 2 دن سوموار منگل جیسے عرفان سادات ہوں گے, جیسے منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ. عقیل عباسی صاحب غالباً چھٹی پہ تھے. 15-16 کو عقیل عباسی صاحب منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے, عرفان سادات بینچ نمبر 1 میں بیٹھیں گے, اور عائشہ ملک تو ہے ہی ہم کے ساتھ. یہ پرماننٹ بینچ چل رہا ہے. تو یہ روسٹر جاری ہوا, یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ان مڈل آف وے جو کمیٹی نے بینچ تبدیل کیا. یہ بینچ جو ہے وہ روسٹر ہی ایسا تھا کہ 2 دن بعد عقیل عباسی صاحب نے آنا تھا. ہاں یہ ہوا کہ یہ جو ججمنٹ انڈر چیلنج ہے یہ لکھی ہوئی عقیل عباسی صاحب کی تھی,
یہ کیس ان کے سامنے ٹیک اپ نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ میں بھی آفس کو نہ معلوم ہو, لیکن میں اس میں بدنیتی نہیں ہے جو خبر ہے نا کہ مطلب یہ جو باہر تاثر دیا گیا کہ بینچ تبدیلی میں کوئی سازش کی بوں آ رہی کیس جو ہے ایسے کچھ بھی نہیں تھا. وہ ذرا کیس ناظرین کو بتائیں کہ کیس بھی جمعے کے دن لگا. ویسے آپ نے نا آج کیونکہ انٹرو نہیں بتایا کہ کیس کیا تھا. یہ میں بتاتا ہوں. کیس بھی یہ جو 26ویں ترمیم سے جڑا کیس ہے یہ بھی پچھلے ہفتے جمعے کے دن سماعت کے لیے فکس ہوا, اور روسٹر بھی پچھلے ہفتے جاری ہوا تھا کہ آج کے دن منصور شاہ صاحب کے بینچ میں جسٹس عقیل عباسی صاحب شامل ہوں گے. تو یہ جو لوگ تاثر دے رہے تھے کہ کوئی سازش ہو رہی ہے, کیا ہے ذرا بتائیں. کیس تو جناب یہ ہے, آپ کو تو پتہ چلے ناظرین کے لیے بتا دیتے ہیں. کیس یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 191 شامل کیا گیا ہے, اس میں جو ریگولر بینچز کا جو اختیار ہے, منصور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آئینی کیسز سننے کا جو اختیار ریگولر بینچز سے لیا گیا ہے, کیا یہ لیا جا سکتا ہے آئینی ترمیم کے ذریعے؟ کیا ریگولر بینچز کو آئینی انٹرپریٹیشن کے, لیگل انٹرپریٹیشن کے کیسز سے آؤس کیا جا سکتا ہے؟ یہ ٹوٹل کیس ہے. اب 26ویں آئینی ترمیم کے تحت تو یہ مقدمہ آئینی بینچ میں جانا چاہیے. اس سے پہلے کئی مرتبہ کئی ایسے کیسز منصور شاہ صاحب کے بینچ میں گئے اور شاہ جی نے بغیر کوئی سوال اٹھائے اس کیس کو ریفر کر دیا آئینی بینچ کے پاس. اب کیا فریم ہوا کہ کیا ریگولر بینچ جی یہی کو 26ویں ترمیم میں ایکسکلوڈ کر سکتا ہے کہ جی یہ کیس میٹر آف انٹرپریٹیشن کا وہ نہ سنیں؟ یہی سوال اٹھانا کیا ریگولر بینچز آئینی ترمیم کا کیس سن سکتے ہیں؟ اس میں دونوں سائیڈ کو آرگومنٹ لیے گئے اور حکومت سائیڈ پینک لگی. ایسا لگ رہا ہے کہ جی منصور علی شاہ کو بڑا فیصلہ دے دیں گے. آج تو منصور علی شاہ صاحب نے اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس کر دیا. اب پوری لوازمات پوری ہو گئی اور سوموار کو اب 11:30 بجے جیسے عرفان سادات ہوں گے. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اگر انہوں نے 26ویں ترمیم سسپینڈ کر دی پھر کیا ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں کہ 26ویں ترمیم خطرے میں ہے یا منصور علی شاہ صاحب خطرے میں ہے؟ وہ کیوں خطرے؟ بظاہر تو جو آرڈر پاس کر رہے ہیں کہ وہ فرد جو ہے وہ عدلیہ کو پسپائی دلوانا چاہ رہا تھا, عدلیہ کو ختم کروانا چاہ رہا. میرا ایک اور چیلنج ہے آپ کو. یہ جو 26ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی نا, آپ ذرا قریدیں اسناد ملک صاحب, آپ کو ریدیں کہ اس 26ویں آئینی ترمیم کا جب معاملہ جوڈیشل کمیشن میں ڈسکس ہوا اپریل 2024 میں, اس سے پہلے ہی منصور علی شاہ صاحب کو تمام چیزیں بتا دی گئی تھیں. اور منصور علی شاہ صاحب نے بتایا تھا کہ بینچ ہم سلیکٹڈ چنیں گے. نہیں تھا اس وقت جو اپنا کنسپٹ تھا وہ سارا بتا دیا گیا تھا. نہیں اس وقت اور اعتماد میں لیا گیا تھا. منصور علی شاہ صاحب نے باضابطہ طور پہ گرین سگنل دیا تھا. عمران صاحب جو خفیہ ڈرافٹ تھا نا وہ ججز تک پہنچ گیا تھا, اور اس ڈرافٹ میں پتا تھا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے 26ویں ترمیم اصل قاضی فیصلہ ایشو نہیں تھا. اصل ایشو تھا کہ اپنا ادارہ بچانا ہے, اور قاضی فیصلہ کی لیکن قاضی فیصل صاحب نے لیکن ادارہ تو نہیں بچایا نا, ادھر تو اپنا چیف جسٹس کا ٹینور بتانا چاہتے تھے, کیونکہ چیف جسٹس کا ٹینور بتانا چاہتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ 26ویں آئینی ترمیم, ہمارے چیف جسٹس صاحب تو 2 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ وقت گزر گیا جب ججز نے ایک دوسرے کے خلاف پوزیشن لے رکھی تھی. 26ویں ترمیم میں جو پوائنٹ ہے نا کہ بینچ بنانے کا اختیار, مجھے بتائیں یہ جو کانسٹیٹیوشن بینچ فوجی عدالتوں میں سیویلین ٹرائل کا میٹر سن رہا ہے, حکومت کے پاس اختیار ہے یا نہیں کہ ایک جج کو اٹھا دے؟ ہے. وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس سمن کریں, میجارٹی فیصلہ کرے کہ ہم ریپلیس کر رہے ہیں. یہی بات جواد خواجہ صاحب نے کی. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کمپرومائز ہو رہی ہے. جو بینچ بنانے کا اختیار ہے نا کہ جو آپ کے لائک مائنڈڈ, فرگیٹ اباؤٹ کہ جی چیف جسٹس بن گیا منصور علی شاہ. تو 26ویں ترمیم کا جو معاملہ ہے, میں آپ کی اس بات سے اگر پارشلی ایگری کر کے میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھوں, جس آزاد عدلیہ کی آپ بات کریں, عدلیہ آج بھی آزاد ہے. جو لوگ کانسٹیٹیوشنل بینچز کے ججز کو ٹاؤٹ کہتے تھے, آج آئینی بینچ میں جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے ریمارک جج صاحبان کے آ رہے ہیں, اس پہ وہی لوگ جو ان ججز کو ٹاؤٹ کہہ رہے تھے آج بلے بلے کر رہے ہیں. ان کی کیا ریمارک ہے؟ آپ بتائیں نا کہ جو آئینی بینچ میں ملٹری کورٹس کے حوالے سے کیس کی سماعت ہو رہی, آپ ہی کمرہ عدالت میں تھے, آج کیا ہوا؟ دیکھیں میں نے تو نعیم افغان صاحب کا ایک جو ان کی آبزرویشن سنی, انہوں نے کہا جی کہ اگر 23 اکتوبر کے فیصلے کو مان لیا جائے اور 21D غیر عینی ڈکلیئر کر دیا جائے تو پھر تو ریٹائرڈ آرمی افسروں کا بھی ٹرائل نہیں ہو سکتا, مطلب فوجی عدالتوں میں, یعنی جنرل فیض کا بھی نہیں ہو سکتا. جنرل فیض کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. 13 دسمبر کو جو ججمنٹ سسپینڈ ہوئی ہے 23 اکتوبر کی, اس کو یاد پہ ہو رہا ہے. تو کیا یہ فیصلہ جو دیا گیا ملٹری ٹرائل کے حوالے سے 23 اکتوبر 2024 کو فیض حمید کی سہولت کاری کے لیے دیا گیا کہ اس کا ٹرائل نہ ہو سکے؟ دیکھیں اب یہ نہیں کہنا کب, اب اعجاز الحسن صاحب اور یہ لوگ بتا سکتے ہیں کہ قانون کیوں اڑایا گیا, لیکن اب جو مجھے لگ رہا ہے کہ بینچ میں 3 قسم کے اوپینین ہے. ایک اوپینین ہے کہ سیولین کا ٹرائل کیسے, ریزن سے وہ اختلاف کر سکتے ہیں جیسے مندو خیل صاحب. اچھا, لیکن وہ یہ ہے کہ ریزن کہ جی سیولین کا ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے, مے بی وہ اس پہ. دوسرا ہے کہ جی ان 103 لوگوں کو ڈیفرینشیٹ کریں, ان کا نہیں ہو سکتا. تیسرا وہ ہے
جو امین الدین خان صاحب بظاہر اس کو فالو دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ خواجہ حارث صاحب کو انڈورس کر رہے ہوتے ہیں, وہ میں بھی حکومت کا جو کیس ہے وہ اس کو انڈورس کر دیں. تو یہ 3 اوپینین ہے, ریکنسائل ہوگا, ان میں سے آخر میں 2 اوپینین آئیں گی. اب دیکھتے ہیں ڈومیننسی کیا بنتی ہے. ہاں وہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ڈومیننٹ کون سی اوپینین کرے گی, لیکن ابھی تک شاہد بلال صاحب بھی خاموش بیٹھے ہیں, ان کا ووٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا. لیکن دوسرا یہ کہ ابھی تو وزارت دفاع کے وکیل کے جو ہے وہ دلائل چل رہے ہیں. کب تک ہوں گے؟ اس سال ختم ہو جائیں گے 2025 میں دلائل. ایف بی ایل کیس کا درجنوں سینکڑوں دفعہ ذکر ہوا. مجھے آج ایک وکیل بتا رہے تھے کہ 6 ہیئرنگ ہوئی اس کیس میں, جس میں پہلی دفعہ کہا گیا کہ سویلین کا ٹرائل فوجی عدالت. آج آپ کو خواجہ, اور یہاں جو ہے آج حسنات ملک صاحب آپ کو خواجہ حارث صاحب کے دلائل بڑے لمبے لگ رہے ہیں. جب عمران خان صاحب کے نیب ترامیم کے کیس میں, جب نیب ترامیم کو عمران خان صاحب نے چیلنج کیا تھا, کوئی میرے خیال میں 27-28 سماعتوں تک خواجہ حارث صاحب دلائل دے رہے تھے. 40-50 تھی. خیر ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں اعتراض نہیں تھا, لیکن اس میں تو ان کو سب سے زیادہ خواجہ حارث صاحب کو عمران خان کے وکیل کو جو ٹف ٹائم دے رہے تھے وہ منصور علی شاہ صاحب دے رہے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ پارلیمنٹ میں آپ کیوں نہیں یہ جاتے اور یہ چیزیں کرتے. یہ چیزیں لوگ بھول جاتے ہیں کہ منصور علی شاہ نے چاہے وہ ماضی میں قاضی فیصل کو بچانے کے لیے کچھ کیا ہو یا اور جو معاملات کی ہوں, ایکسٹینشن نیب لا امینڈمنٹ عمران خان کی پٹیشن کس نے ڈسمس کی؟ منصور علی شاہ. اور انہوں نے کہا کہ فیصلے کا سب سے پہلے فائدہ کس نے اٹھایا؟ اور انہوں نے کہا کہ ججز اور جنرلوں کا ٹرائل بھی نیب لا ان پہ بھی اپلائی ہو سکتا ہے, لیکن اس کو نہیں دیکھا. اس پہ قاضی فیصل بھی خاموش رہے. حسنات ملک صاحب, وہ قاضی فیصل جو پرانے تھے وہ تو ہر بات میں جرنیل اور فلاں اور جج کے ہاتھ جب خود آئے تو اب چکر میں کہ جی بس یہ ہے. حسنات ملک صاحب آج ہم ایسے ٹاپکس چھیڑ بیٹھے ہیں کہ اس پہ اگر ہم ڈیبیٹ کرنے بیٹھے تو گھنٹوں گزر جائیں گے. لیکن ہمارے جو باس ہیں اور جو ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں, ایگزیکٹو پروڈیوسر صاحب ہیں, وہ ہمیں 15-20 منٹ سے اوپر نہیں جانے دیتے. تو کسی اور پروگرام میں یہ سارا معاملہ پھر ڈسکس کر لیں گے. آج کے پروگرام میں آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں, دیکھنے والوں سے بھی اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.